व्हाइट हाउस में पादरियों के ग्रुप ने ईरान के साथ जंग में ट्रंप की कामयाबी के लिए दुआएं की। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? देखो बात सुनो, मजहबी मजहबी कुछ नहीं होता, ये एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया है। कितने लोग हैं जो अपने अपने मजहब, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो इंसानों पे जुल्म की मजम्मत ना करता हो। सिला रहमी, शफकत, मोहब्बत। खुद ईसाइयत में क्या है, कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, ये सारे टोपी ड्रामे। अभी रिसेंटली, मैं उसकी तफसील में हरगिज नहीं जाऊंगा, इट्स एन अ वेरी बैड टेस्ट जो इल्ज़ाम लगाया है डोनाल्ड ट्रंप पे। खाना अगर आपने खाया हो तो क्या होती है अगर आपने ज्यादा पेट भर के खाया है, वो खबर पढ़ के यू स्टार्ट वॉमिटिंग। मैं उसकी बात नहीं करता। अच्छा, दूसरी तरफ जो कहते हैं ये बात ठीक है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। शोधे इस मकूले पे अमल करते हैं, जबकि बा किरदार लोगों के नजदीक ये बात वाहियात। अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, पूरी तारीख है, शेर तो मेरा नहीं है। अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब, कभी बनाम वतन, और ये हर जगह और हर अहद में हुआ है, और तकरीबन हर माशरे में। देखो बात सुनो, एक अमेरिकन कमांडर ने भी इस जंग को मजहबी जंग करार दिया। और खुदा का खौफ करो, ईसाइयत ये सिखाती है तुम्हें। और इनका कोई, याद रखना, सियासतदान का कोई दीन धर्म होता ही नहीं। जो हवस से इक्तदार के मर्ज में मुब्तला हो, वो हर शय को हरबे और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा, और ये पादरी पूदरी भी आ गए होंगे, जो पादरी ऐसे काम ली होंगे, ग्रुप मखसूस। ये बेसिकली पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में उठा के देखो, इन लोगों का रोल क्या रहा, क्या है, और आइंदा भी यही रहेगा। ये पादरियों को जो इन्होंने नुकरे लगाया है, अदरवाइज तो बादशाह डरते थे इनसे। जो कुछ उन्होंने किया है, जमीन घूम रही है चांद के गिर्द, तो और सूरज के गिर्द जमीन नहीं घूम रही, वो उसके गिर्द नहीं घूम रहा, और फलाना टमखाना जॉन ऑफ आर्क के साथ इन्होंने क्या किया, ये सारे बेसिकली है सारा इस भूगोल तक कुछ ना फोल। ये नत्था सिंह और प्रेम सिंह, उनके हाथों में गन्स होती हैं, इनके हाथों में कुछ और होता है। बात एक ही है। चलो आप हसन साहब, पार्लियामेंट की राहदारियों में जब एक रिपोर्टर ने चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल इनाम के मुतालिक बार बार सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, वजह तो क्या होनी है, मैं हैरत, मैंने देखा है। वो मुनीर नियाजी हमारी पोइट्री का फख्र हैं, बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत आलीशान शायर। उनका एक शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। वाह, ये ते गलत नहीं हो सकते ना, ये ते आसमानों उतरे ने, बगैर परां वाले फरिश्ते ने, ये परकटे फरिश्ते हैं हमारे जो कायदीन। की जवाब देंदे भाई, को जवाब है। आप भी होते तो क्या करते, अगर आपने वही कुछ किया होता जो उन्होंने किया हुआ है, क्या जवाब देते आप? तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट खबर। अखबारी खबर के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से गैर जरूरी सफारती अमला वापस बुला लिया। देखो, इस खबर से खित्ते की सूरत हाल का बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखो, ये अभी मैंने जो स्कूल्स के बंद करने की, तालीमी इदारे, बोल तो जो कुछ हमारे यहाँ हैं उनको तालीमी इदारे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, मैंने अभी बात की है ना, उसके पीछे भी ना बैक ऑफ द माइंड मेरे यही कुछ था। और वो जो नदीम अफसल चंद ने हमें नहीं कह दिया था कि मुख्तारिया गल बद गई है, हुकूमत देसी नहीं पई। सो हुकूमत है ही नहीं तो दिसना इन्हें की है। लेकिन बहरहाल अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेहरबानी की है, उन्होंने एक मध्यम सा इशारा, हो जो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, इस इशारे को, और ये स्कूल साल बंद करो, और वो 2 4 5 को मैयर्स अगर और ले सकते हो तो ले लो, बाकी पता नहीं। चलो जी।
نیکسٹ ٹاپک، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی شہریوں کی ریکارڈ ہجرت کئی دہائیوں بعد منفی امیگریشن، مہنگائی اور معیار زندگی مسائل بیرون ملک منتقلی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لاکھوں امریکی اپنے ملک کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ان کا ملک ہے ہی نہیں مریم، یہ کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ پاک کو سمجھنے کے لیے اگر تم تاریخ پڑھ لو انسان کی، یہ ٹوٹ بٹوٹ سے مطلب یہ کون ہیں یہ لوگ؟ بھانت بھانت کے جانور ہیں۔ امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چائنیز امریکن ہے، کوئی اٹیلین ہے، کوئی برٹش امریکن ہے، کوئی اسکاٹش امریکن ہے۔ امریکن کہاں سے آ گئے؟ آپ نے کہا نا کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ مہاجر ہی ہیں نا۔ پہلے بھی تو ہجرتیں کر کے یہاں آ کے انہوں نے اپیچیز کو مارا، جس کو ہم بھی اب ریڈ انڈین کہہ دیتے ہیں، ان کو مارا نا۔ یہ ناجائز بھانت بھانت کے جانور ہیں، یہ غاصب ہیں، مہاجر تھے پھر مہاجر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ Americans are not Americans، یہ بھانت بھانت کے جانور ہیں۔ کوئی ادھر سے چلا گیا یہ وہ وغیرہ، فارچون ہنٹرز ہیں سارے۔ اس کا اصلی نام ہونا چاہیے تھا سونے کی تلاش، اور یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا، اگر کوئی غاصب ہو سکتا ہے، معصوم لوگوں کو مارا جو پریمیٹو قسم کے لوگ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہاجر ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے تو آقا کی سنت بھی ہے۔ اور دوسری بات میں بتاؤں کہ انسان تو دھرتی پہ ہوتا ہی مہمان ہے، یہاں سے ہجرت کرنا ہوتا ہے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ امریکہ امریکنز کا نہیں ہے، کل کسی اور کا تھا، پتہ نہیں چند صدیوں بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتا، اس لیے وہ یہ کوئی ایشو نہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ حسن صاحب، ہم ہفتے والے پروگرام میں سوشل میڈیا سٹوریز کے نام سے ایک نیا سیگمنٹ شروع کرے ہیں، جس میں انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ریلز، پوسٹ اور ٹویٹس آپ کے تبصرے کے لیے پیش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ صارف کے نام یا شناخت کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاہم مواد کی تصدیق کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ کیا آپ کی اجازت ہے؟ نہیں بیٹا، اٹس اے گڈ آئیڈیا، زبردست، بہت اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس ہفتے کی اسٹوری ڈاکٹر فاروق سلیم کی ایکس پر ان کے کالم کی ٹویٹ سے ماخوذ ہے۔ ریڈ الرٹ، پاکستانی اب بتیاں جلانے کے لیے کم کھا رہے ہیں۔ گھریلو اخراجات میں خوراک کا حصہ 43% سے کم ہو کر 37% پر آ گیا ہے۔ گیس دگنی ہو گئی، اسکولوں کی فیسیں بڑھ گئی، ٹرانسپورٹ کے اخراجات زیادہ ہیں جبکہ تنخواہ نہیں بڑھی۔ یہ قدرتی بوجھ نہیں، حکومتی پالیسی کے بوجھ ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 40 ملین گھرانے ایسے ہیں جو بلوں کی ادائیگی کے لیے خوراک میں کمی کر رہے ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانے والے ہر شخص پہ لعنت ہو۔ میں تو کوالیفائی کرتا ہوں کہ مجھ پہ نہ ہو، کیونکہ میں نہ ہونے کے برابر کھانے والا آدمی ہوں۔ سب کو پتا ہے، سارا دن کچھ نہیں، رمضان ہو نہ ہو، ٹھیک، ان کو شرم نہیں آئے گی۔ عشائیے زہرنے تو فلانے تو ٹمکانے تو تزئین و آرائش۔ اچھا، جو انہوں نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، اس سے سادہ یا ادبی زبان میں کہتے ہیں قسطوں میں موت۔ اس کا عنوان اگر رکھنا ہے تو رکھو قسطوں میں موت، یا اگر انگریزی میں تو سلو پوائزننگ۔ یعنی یہ نہیں کہ یکدم پھڑک جاؤ، رگڑ رگڑ کے مارنا ہے۔ جیسے بندر نہیں سانپ کو مارتا، اس کو پھن سے پکڑ کے رگڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس طرح اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ ہمارے دین میں یہ، یہاں مجھے بھی ویسے نام نہیں لینا چاہیے، جانوروں کو بھی ذبح جب کرنا ہوتا ہے، قربانی دینی ہوتی ہے تیز دھار آلے سے، تاکہ اس کی اذیت میں کم سے کم اذیت ہو۔ لیکن شاید یہ پابندی انسانوں کو ذبح کرنے والوں پہ نہیں ہے۔ ایک کھنڈے اس طرح نہ اپنے ہم وطنوں ذبح کر رہے ہیں۔ اور تھینک یو ڈاکٹر فاروق سلیم،
آپ نے بھی آواز اٹھائی ہے, کر رہے ہیں, جو کر سکتا ہے کرے. حسن صاحب, حکومت پاکستان کی ہدایت پر پاکستان کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل PCR کی بوتلوں میں بند پانی کی کوالٹی سماعی بنیادوں پر مانیٹرنگ سے انکشاف ہوا کہ پینے کے محفوظ پانی کے نام پر فروخت ہونے والے 19 برانڈ غیر معیاری ہیں. 6 برانڈز کے نمونوں میں سوڈیم، 2 میں سنکھیا مقررہ مقدار سے زیادہ، 14 جراثیم سے آلودہ ہیں. دیکھو بات سنو, پہلی بات یہ ہے کہ اندازہ لگاؤ ہم کتنے منافق اور کمصرف لوگ ہیں. میں نے بھی یہ پڑھا ہے. یہ جو آپ برانڈز کی بات کر رہے ہو 19, ان کے نام کیوں نہیں چھپتے؟ اخبار بے غیرت ہیں. بتاؤ مجھے, اگر یہ آفیشلی اٹس آن ریکارڈ اور ایک باقاعدہ ایک ادارے نے یہ ریلیز کیا ہے تو مجھے یہ بتاؤ, یہ بے شرمی بے حیائی ہے کیا ہے؟ یہ تجارت ہے کیا ہے؟ ان برانڈز کے نام لکھو, میں خبر چٹنی ہے, تاکہ بھائی تم کچھ اور نہیں کر سکتے, برانڈز کے نام لکھ دو سو دیٹ کوئی بھی خاتون خانہ ان کو ڈراپ کر دے. اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے کی 2355 جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ قابضین میں سیاسی شخصیات کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہے. یہ ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ملوث ہونے کا بھی انکشاف, ملوث ہی ہوا, موڑتے واردات پانی ہوں دی انہوں نے. اور یہ کہانی ہے گھر گھر کی, کہاں سے کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر آتی ہے مجھے صرف یہ بتا دو, جو محکمے کا سربراہ ہوتا اس کو چھتر مارو. پرکس پریویلیجز بڑھا دیتے ہیں یہ وہ سارے, بیکاز پارٹنرز ان کرائم والی بات ہے. یہ پشت پناہی کے بغیر کوئی عام سادہ آدمی, شریف آدمی یہ کام کرتا ہے؟ سیاسی شخصیات ملوث نہیں ہیں, وہی کرواتی ہیں, یہ ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں. اب بات سنو, پورے کا پورا پاکستان, میں تو کہتا ہوں دیکھو میرا کتنا پرانا کالے کال کا یہ جملہ ہے کہ پاکستانی نظام کو تیزاب سے غسل دو. یہ سادہ پانی سے, کسی ڈٹرجنٹ سے, صابن سے دھلنے والا نہیں رہ گیا, تیزاب سے گزارو اس کو, یہ بالکل ہوگا. اور ہر محکمے میں ہے یہ. آپ نے کیا کہا, پاکستان ریلوے, تو جدھر جا کے دیکھ ناجائز قبضے فلانا ٹمکانا, روز کی معمول کی خبریں ہیں یہ. پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان جدھر سے اٹھا کے دیکھو. چلو آگے. بالکل ٹھیک. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا مقصد اسرائیلی اسر و رسوخ پاکستانی سرحد تک لانا ہے. دنیا کے معاشی نظام پر صہیونیت کا 1 صدی سے قبضہ ہے. بڑی طاقتیں صہیونیت کی یرغمال ہیں. دیکھو بات سنو, میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, یہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کتاب کا عنوان ہے مدینہ اکنامکس, محمد منیر. یہ میں نے دباچے میں پڑھا ہے, میں نہیں جانتا اس بندے کو ذاتی طور پہ, مجھ سے کوئی 2-3 سال, یہ ہی واز جونیئر ٹو می. جب ہم نکل گئے ہیں تو میرا خیال ہے 2-3 سال بعد انہوں نے ماسٹرز کیا ہے پنجاب یونیورسٹی اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے. کمال کتاب ہے, ڈوب مرو, جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو اسلام کا معاشی نظام کتنی صدیوں تک دنیا میں رائج رہا. He knew it, ایک آئیڈیل مارکیٹ بنائی. تاجر کے بارے میں فرمایا کہ اس کا درجہ شہید سے اور صالحین سے کم نہیں ہے, دیانتدار تاجر. پورا سسٹم ہے. یہ کتاب ہے, اگر کوئی عقل کرنی ہے پڑھ لو. ٹھیک. معاشی نظام پہ قبضہ بتو کر رہا ہے. او بھائی, روتشیلڈ فیملی انہوں نے کیسے کہ بھئی اتنے سونے کے عوض اتنی پرچی فلانا, وہ لمبی تاریخ ہے. ایک کرنل ایوب ہوتے تھے, ان کی ڈیتھ کو کئی سال ہو گئے, وہ ایک میگزین نکالتے تھے چھوٹا سا. انہوں نے بھی اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس پہ کمال کے انہوں نے آرٹیکلز, اور پھر پورا ان کی طریقہ واردات کیسا تھا یہ یہودیوں کا. بھئی ذہین ہے وہ,
صحیح. چھاڑ دے ہوئے صہیونیت کی یرغمال ہیں اور یہ پھر بڑی طاقتیں. کیوں یرغمال ہیں بھائی؟ آپ کی کیوں نہیں؟ تسی گنے نہیں جاندے. وہی کہنا کہ یہودی دھکے کھاندے رہے سالہ سال، عیسائیاں کو بھی چھتر تے فلاں بھی، بلکہ مسلمانوں نے تو پھر انہوں نے کوئی بہتری کی تھی. صہیونیت کی یرغمال ہے بھائی، تو بنا لے. اسحاق ڈار نو لاؤ وزیر خزانہ، دیکھو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. یہ نہ مت لوگوں پہ الزام لگاؤ، ظالم کا ہاتھ توڑنے کے قابل ہو جاؤ، ختم. ورنہ ظالم تو پھر ظلم کرے گا. یہ دیکھو معاشی نظام پہ قبضہ یہ ہتھیاروں سے نہیں، یہ ذہانت، مہارت، ذکاوت اور منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، جبکہ عالم اسلام سے یہ سب کچھ روٹ چکا ہے. کوئی شک نہیں سزا. چلو اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر رمضان المبارک کی مناسبت سے حضور کی خدمت میں. تیرے پیغام سا پیغام نہ لایا کوئی، تیرے پیغام سا پیغام نہ لایا کوئی، تجھ سا پہلے نہ تیرے بعد ہی آیا کوئی. ان کو تو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھی ندامت ہوتی ہے. یہ شکلیں، یہ منہ اس قابل نہیں ہے. تھینک یو.